मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलामती चाहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदावंद ने एक बार फिर से हमें मौका बख्शा कि हम खुदावंद की हजूरी में आ सके। सो हम दुआ करेंगे। ए प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं, तमजीद करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आप हमारे ज़िंदा खुदावंद है, पाक और पवित्र खुदावंद हैं, कुदरत से भरे खुदावंद है, ज़ोर और खुदावंद है, कवी और कादिर खुदावंद है, मोहब्बत से भरे, रहम से भरे, का कहर करने में धीमा और शफ़क़त में घनी खुदावंद है। आपकी मोहब्बत, आपके रहम और आपके तरस के लिए, फ़ज़ल के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और हर उस वक्त के लिए जिसमें हम अपने बाप की हुज़ूरी में आते हैं, क्योंकि वही वक्त सबसे कीमती है जिसमें हम अपने बाप के पास, अपने बनाने वाले की हुज़ूरी में आते हैं। हालेलुया। आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं। इस पूरे वक्त में संभालिएगा, रूह और सच्चाई से अपने हुज़ूरी में आने की तौफ़ीक दीजिएगा। खुदा हर एक को ब्लेस कीजिए, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को। खुदा जब जब आपका कलाम सुना जाए, खुदा 100 गुना फल लाए, और कभी भी इब्लीस हम सब के दिलों से आपके कलाम को यीशु के नाम से छीनने ना पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। तुझको जानूं पहचानूं, तुझको जानूं पहचानूं, मेरा दिल होवे तेरा घर, मेरा दिल होवे तेरा घर। ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, आमीन। खुदा उनका पाकलम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मत्ती की इंजील उसका चौथा बाब 21 आयत आज हम पढ़ेंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ते नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वाया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़ुबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़ुबूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फ़ौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहाँ से आगे बढ़कर
اس نے اور دو بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں اور ان کو بلایا۔ وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے بڑا عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دکپولس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہمیں برکت بخشے، آمین۔ جیسا کہ پچھلے چیپٹرز میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ روح القدس کی قدرت سے اس دنیا میں آئے، انہوں نے جسم اختیار کیا، خداوند نے ایک کلمہ مجسم ہوا اور اس نے جسم اختیار کیا اور وہ اس دنیا میں آئے، ہے نا، غریب بن کر، اور انہوں نے دکھایا کہ مطلب انسان اور خدا کے بیچ جو جدائی کی دیوار آ گئی تھی اس کو ڈھانے کے لیے خود خدا کو جو ہے وہ زمین پر آنا پڑا، ہے نا۔ یسوع مسیح، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، خدا نے خدا کے منہ سے کلمہ جو نکلا، جس کلمے نے جسم کا روپ اختیار کیا، یسوع مسیح جس کو ہم کہتے ہیں یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا، خدا کے منہ سے نکلا کلمہ، خدا کا بیٹا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا تو اس نے اس جدائی کی دیوار کو، وہ سب جیسے ہم نے دیکھا یسوع مسیح صلیب پر مر گئے اور انہوں نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر، اس کے بارے میں آگے اور ہم دیکھیں گے مزید جیسے جیسے خداوند کا روح ہمیں سکھائے گا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور جیسے جیسے وہ بڑھتے گئے ہم نے دیکھا کہ یسوع اکثر موویز میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جیزس مووی میں، اور جب خداوند کے کلام کو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ماں باپ نے ان کی پرورش کی، اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات بچپن ہی سے کوئی نظر نہیں آئی جس سے ہم کہہ سکیں کہ یسوع مسیح کی زندگی میں ایسا کیوں تھا، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح جب بڑھتے گئے اور یسوع مسیح نے جب پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی یسوع مسیح اس دنیا میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں یسوع مسیح اس دنیا میں آئے؟ اس لیے کہ یسوع مسیح جو ہیں، ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے یسوع کے اندر سے خدا کو دیکھ سکیں۔ کیسے؟ خدا کو جان سکیں کہ خداوند کا دل کیسا ہے، خداوند کیا سوچتا ہے، خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسے ہوں، کس طرح سے ہم گناہ سے بچیں، کیا خداوند کی مرضی ہے، کون سی باتیں ہیں جو ہمیں خداوند کے ساتھ رہنے کے لیے تیار کر سکتی ہیں، وہ سب کچھ بتانے کے لیے، ابدی ہلاکت سے بچانے کے لیے خدا نے یسوع مسیح کو جو خود خدا تھا، آسمان اپنے تخت کو چھوڑ کر انتہائی پست ہو کر اس دنیا میں آ گیا۔ اور وہ سب کچھ اب ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا، جس کو فالو کرنے سے، یسوع مسیح کا وہ مزاج اپنانے سے، ان کے بولنے کا طریقہ، ان کے کام کرنے کا طریقہ، ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو پر غور کرنے سے، اس پر دھیان دینے سے، اس کو یاد رکھنے سے، اس کو کرنے سے ہم یسوع مسیح یعنی خدا کے حضوری میں سدا رہنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہ کر دکھایا، ہے نا۔ یسوع مسیح نے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بپتسمہ لیا، جب ہمیں یسوع مسیح نے یہ سکھایا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے، یسوع مسیح نے کیا گناہ کیا کہ یسوع مسیح کو بپتسمہ لینا پڑا، ہے نا۔ یسوع مسیح نے بہت ساری باتیں ایسی ہمیں کر کے دکھائیں، اور چونکہ یسوع مسیح جو تھے وہ انسان کو سکھانا چاہ رہے ہیں ہر چیز، کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، کس طرح سے یسوع مسیح میں ہمیں مر جانا ہے اور پھر زندہ ہونا ہے، ہم نے اپنی پرانی انسانیت کو کس طرح سے ختم کرنا ہے اور پھر نئی انسانیت کو جو یسوع مسیح میں شروع ہوتی ہے اس کو زندہ کرنا ہے، اس کو پیدا کرنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، اور کیسے قائم رکھنا ہے وہ سب کچھ ہم آج اس کلام سے سیکھیں گے۔
بہت ساری باتیں تو نہیں، جن میں سے کچھ پہلو آج ہم دیکھیں گے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اس کے بعد یسوع مسیح نے کیا کیا؟ روزہ رکھا، 40 دن اور رات کا فاقہ کیا، روزہ رکھا یسوع مسیح نے، ہے نا، 40 دن اور رات روزہ۔ ہم کہیں گے وہ تو یسوع مسیح ہے، اس نے کیوں روزہ رکھا، ہے نا؟ یسوع مسیح نے روزہ رکھا ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں خداوند کے قریب رہنے کے لیے۔ یسوع مسیح بھی یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ بھی اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنا کیا کہتے کنیکشن جو ہے وہ بنائے رکھا خدا باپ کے ساتھ۔ کس طرح سے بنائے رکھا اس نے ہمیں بتایا، ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یسوع مسیح نے روزہ رکھا، اور جب روزہ رکھا 40 دن اور رات کے بعد جب وہ بیابان میں لے جایا گیا، خداوند کی یسوع مسیح کی روح جب وہاں پر گئی، اور ابلیس نے اس کو کیسے آزمایا؟ کلام کے وسیلہ سے، ہے نا۔ ابلیس نے دیکھا کہ اچھا اس کی ابھی ضرورت کیا ہے، اس وقت اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کو بھوک لگی ہے اور اس وقت اس کو روٹی چاہیے۔ ابلیس اسی چیز کو، جس چیز کی اس ٹائم میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے ابھی ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کسی اور شخص کا کوئی کھانے کی چیز وہاں پڑی ہے، وہ ہمیں اسی ٹائم آزمائش میں ڈال لے گا۔ کوئی بات نہیں، کھانے پینے کی پیٹ کی کوئی چوری نہیں ہوتی، ہے نا۔ اور وہ اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ تو چیونٹیوں کو بھی خوراک مہیا کر دیتا، تو وہ تو ہم سے پیار کرتا، تو کیا وہ ہمیں خوراک نہیں دے سکتا؟ وہ مختلف طرح کی بائبل کی باتیں ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں گناہ پہ مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس نے خداوند یسوع مسیح کو بھی آزمایا۔ یسوع مسیح کو اس نے دیکھا، یسوع مسیح نے روزہ رکھا ہے، تو یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے، گناہ میں ڈالنے کے لیے اس کو روٹی ہی کا جو ہے لالچ دیا، ہے نا۔ کہ بائبل کہ یہاں پہ جب ہم نے پڑھا ہے کہ ابلیس نے کیا کہا، تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، ہے نا۔ کہ ابھی تو اسے بھوک لگی ہے، اور یسوع مسیح کی اسی کمزوری کو وہ پکڑ کر اس کو پھنسانا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ شیطان بے شک سارا کلام جانتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے یہاں پہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں شیطان کو کیسے ہرانا ہے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ اگر ہم خدا کا کلام پڑھیں گے ہی نہیں، اگر ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، تو کس طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خالی لفظوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، ہم کبھی بھی ابلیس پر غالب نہیں آ سکتے ہیں یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح یہاں پہ سکھا رہے کہ کلام کتنا ضروری ہے، یہ طاقت ہے، یہ خدا کا دل ہے، یہ زندگی ہے، یہ طاقت ہے، یہ روز کی روٹی ہے۔ اس کے بغیر میں جانتی ہوں، میں نے بہت سال اس کے بغیر زندگی گزارے، اور جتنے سال میں نے اس کے بغیر زندگی گزاری، میری زندگی سنسان رہی۔ میری زندگی میں کوئی چین نہیں تھا، کوئی سکون نہیں تھا۔ خدا نے بچے دیے، ہسبینڈ، اتنے اچھے ہسبینڈ دیے، خاندان، اچھا سسرال، سب کچھ پاس ہے، لیکن سکون نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کی روٹی میں نہیں لے پاتی تھی۔ اور مجھے احساس ہوا کہ یہی اب مجھے خداوند نے احساس دلایا کہ اس کے بغیر کچھ نہیں، دنیا کی کوئی چیز، ہم کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہم خدا کے کلام کو نہ پڑھیں گے، نہ غور کریں گے، نہ یاد رکھیں گے۔ یسوع مسیح اس پر غالب آئے، 3 دفعہ اس نے آزمایا، اور آپ نے دیکھا کہ تینوں ٹائم یہاں پہ خدا نے لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے نا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا کھانا کھائیں گے، ہماری صحت بنی رہے گی اور ہم تندرست رہیں گے۔ ہم یہ نہیں کہ ہمارا پورا اعتماد، ہمارا بھروسہ کھانے پہ ہوتا ہے، اچھی ڈائٹ لینا، اچھا یہ وہ، اچھی بات ہے، یہ خدا نے بنایا، اس کو کھانا چاہیے، لیکن اس پہ صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ زندہ ہم خداوند کی مرضی کی وجہ سے ہیں۔ ہر سانس خداوند کی مرضی، خداوند کی دی گئی ہے۔ یہ خوراک، یہ روٹی، یہ تو خداوند کا رحم ہے ہم پر، خداوند کا فضل ہے ہم پر۔ خداوند نے ہمیں پالنے کے لیے سب کچھ دیا ہے نا، تاکہ ہم بات بات پہ خدا کا شکر کر سکیں کہ وہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانا دیتا ہے۔ اگر وہ آج ہمیں اگر آج وہ اپنا ہاتھ ہم سے پیچھے ہٹا لے ہر طرح سے، تو ہم اسی دن مر جائیں۔ کلام کو سیکھنا بہت ضروری ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، چھوٹے بچے، بڑے بزرگ، جو بھی اس کو سنیں، اس کو مت چھوڑیے۔ جس طرح روز کی روٹی کھاتے ہیں نا، 2 ٹائم 3 ٹائم، جتنی بھی ٹائم، سم ٹائم 4 دفعہ کھا لیتے ہیں،
جو بہت زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، روز کی روٹی یہ والی لینا شروع کریں جو زندگی ہے، تبھی ہم فتح پائیں گے، اپنے ابلیس پر فتح پائیں گے۔ اور بہت بار یسوع مسیح کو تین دفعہ جو ہے جیسے جیسے آزمایا، خدا کے کلام سے ابلیس نے آزمایا، اور یسوع مسیح نے خدا کے کلام سے ہی اس کو منہ کی ماری، اور وہ شرمندہ ہو کر ہار کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ آگے ہم نے دیکھا کہ جب یہ آزمائش سے یسوع مسیح فتح پاتے ہیں، آزمائش پر، تینوں آزمائشوں پر یسوع مسیح فتح پا لیتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے، تو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے اچھا فرشتوں نے تو کرنی تھی کیونکہ وہ تو خدا کا بیٹا ہے نا، اس لیے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں، نیگیٹو باتیں بہت ساری آتی ہیں، اور یہ سب ابلیس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ابھی میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں وہی آ رہا تھا کہ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یسوع مسیح ہے تو ظاہر خدا کا فرشتہ تو آئے گا، ہم بھی ایسے، ہمارے ساتھ بھی ایسے، جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں نا، خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو دھیان میں رکھتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں، بولتے ہیں، اپنے بچوں پر اپلائی کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ہے نا، تو جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں خداوند تب ہمارے لیے بھی، ہماری خدمت کے لیے خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں سے نکالنے کے لیے خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی بار خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہمیں بچایا بھی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی معجزہ تو ضرور ہوا ہوتا ہے۔ خیر آگے ہم دیکھیں گے یسوع مسیح نے اس کے بعد کیا کیا، بپتسمہ لیا یسوع مسیح نے، بڑے ہوئے پھر یسوع مسیح نے روزے رکھے، اور یسوع مسیح نے آزمائش کا مقابلہ کیسے کیا، یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے 3 باتیں سیکھ لی۔ بپتسمہ لیا، ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ پچھتانا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ آج تو بالکل، ابھی تو وقت اینڈ ہو گیا نا، پہلے تو تھا کہ چلو وقت تھا، ابھی تو بالکل وقت ختم ہو گیا، آخری وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم خوش قسمت ہے کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس آخری وقت میں بھی اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ آخری وقت ہے جس میں ہم توبہ کر سکتے ہیں، بپتسمہ لے سکتے ہیں، خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وقت بھی اگر چلا گیا تو پھر دوبارہ وقت نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ آگے ہم نے دیکھا یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد یسوع مسیح نے خدمت شروع کی اور توبہ کی منادی کرنا شروع کی۔ اب ہم کہیں گے اچھا یسوع مسیح نے تب سے توبہ کی منادی کرنا شروع کر دی تھی، تو ابھی بھی تو شاید یہ افواہیں اٹھ رہی ہیں کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہمارے دل میں یہ شیطان ڈالتا ہے، ابلیس ڈالتا ہے کہ مطلب کتنے سالوں سے سنتے آئے ہیں، یسوع مسیح منادی کرتا آ رہا تھا، اس سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والا توبہ کرو آسمان کی بادشاہی تو کوئی نزدیک نہیں، پتہ نہیں آنے بھی ہے کہ نہیں۔ اس کا ٹائم آ پہنچا، ڈن ہو گیا، پکا ہو گیا، اس کا ٹائم آ گیا ہے۔ یسوع مسیح نے تب سے اس لیے کہا کیونکہ جو لوگ تب بھی موجود تھے جب وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے تھے، اور جب یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے، اور جب ان کا وقت آتا تھا اس دنیا سے جانے کا اور وہ مر جاتے تھے، تو وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہوتا تھا، یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق، کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہوتی تھی، وہ یسوع مسیح کی بادشاہی میں تبھی شریک ہو جاتے تھے، تبھی یسوع مسیح کی بادشاہی ان کے اندر آ جاتی تھی، اور وہ آگ میں نہیں بلکہ خداوند کے پاس جاتے ہیں، اور ایک ایسی چین کی نیند سوتے ہیں جس میں مطلب کوئی ایسی دکھ نہیں، کوئی درد، کوئی تکلیف نہیں جو ہلاکت والے لوگوں کو سہنی پڑے گی، جو ایسے لوگوں کو جو ابدی ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسے ہمیشہ کی آگ۔ اس لیے یسوع مسیح نے تب سے بھی منادی کرنا شروع کر دی، تاکہ جو لوگ سنتا ہے، اب یہ تو نہیں نا کہ اس کی عمر 1000 سال ہونی تھی تو اسی لیے جب تک یسوع مسیح نے آنا نہیں تب تک وہ ان کی مرنا نہیں تھا، انہوں نے، ہے نا۔ اور ویسے بھی ہم آگے سیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں ہی یہ لکھا ہے کہ خداوند کے نزدیک 1000 سال ایک دن کے برابر ہے نا، اور 2000 سال یسوع مسیح کے ہو گئے ہیں، اور بھی یہ 3 ہزار سال چل رہا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہ نہیں یسوع مسیح نے کوئی نہیں آنا، یا بھی بہت ٹائم پڑا ہے، کچھ ٹائم باقی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی جب یسوع مسیح نے کہنا شروع کر دیا، اور جن لوگوں نے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے کے آئے اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانا، کلام کو پڑھا، خداوند کی باتوں کو، خداوند کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیا، ان سب کی زندگیاں بھی تب سے بچ گئیں، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے عمل نہیں کیا آج وہ آگ کی جھیل میں ہوں، ہے نا۔
اسی لیے بہت ضروری ہے ایک بپتسمہ لیں، خدا ان کی حضوری میں ایک کلام کو پڑھے، روزے رکھے، دعائے یقین دیں، اور اس کے بعد کیا، چپ بیٹھنا نہیں ہے، خداوند کے کلام کی منادی کرنی ہے۔ ہلیلویہ۔ میں یہاں پہ یو اے ای میں ہوں، ہے نا، اور میں اکثر خداوند سے کہتی تھی، خداوند میں کیسے خداوند آپ کی منادی کر سکتی ہوں، میں تو ادھر ہوں، یہاں پہ تو کوئی سنڈے اسکول نہیں ہوتا، یہاں پہ تو کوئی مطلب ایسا ہے نہیں، یا میں اس طور سے کیسے میں اتنے لوگوں کو کیسے میں کر سکوں گی، یہاں پہ تو مختلف لینگویجز کے لوگ ہیں، میں کیسے خدمت کر سکتی ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا یہ بہانے بازی بند کرو، ہے نا، بہانے بازی بند کرو، اب تو اتنے طریقے ہیں خدا کا کلام پھیلانے کے، تو کیا آپ وہ نہیں کر سکتے؟ پھر خدا نے مجھے کہا اٹھ جاؤ اور جتنا تمہارے پاس ہے دینا شروع کرو۔ بے شک ابھی بہت بار میں مختلف رکاوٹیں آ جاتی ہے اور میں ڈیلی اس طور سے نہیں کر پاتی، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں کہتی رہتی ہوں کہ مجھے آپ سب کی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اب ہم یہ نہ کہیں کہ خدمت جو ہے وہ بس بڑے بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں جو اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں۔ ہر انسان کو خدا نے مختلف طرح کی خدمت دی ہوئی ہے، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں جس کو خدا نے خدمت نہیں دی۔ جیسے ہاتھ کا کام الگ ہے، پاؤں کا کام الگ ہے، آنکھوں کا کام الگ ہے، جسم کے ہر اعضاء کا مختلف کام ہے، اور خدا کے جو لوگ ہیں وہ، خدا ہمارا سر ہے اور ہم اس کی کلیسیاں ہیں، اور کلیسیا کے ہر فرد کو مختلف خدمتیں دی گئی ہیں۔ ضروری نہیں ہم اسٹیج پہ چڑھ کے ہم کلام سنائیں گے تو ہم خدمت کریں گے، چرچ کے اندر رہ کے ہی ہم خدمت کریں گے، ہم گھر میں بیٹھ کر بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے بچوں کو بٹھائیں اور سکھائیں، ان کو خدا کا کلام سکھائیں ان کو، اور خود بھی ان کے سامنے وہ سب کچھ کرے جو خداوند چاہتا ہے، کلام پڑھے، دعا کرے، روزہ رکھیں، اس طرح کی باتیں دعائے کہ ان کو بچوں کو خدا کے گھر میں دینا سکھائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں اپنی کوئی بڑائی نہیں کر رہی، کہتے ہر اچھا کام خداوند کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ تو میں اکثر جب خداوند ہمیں جب توفیق دیتا ہے میں روزہ رکھوں یا میرے ہسبینڈ روزہ رکھیں، تو ہمارا چھوٹا بیٹا ہے خداوند کے فضل سے 7 سال کا ہے، اور وہ بھی مجھے کہے گا ماما میں بھی چاہتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر مجھے پتہ چلتا ہے واقعی جو پیرنٹس کرتے ہیں بچوں کے اندر وہ چیزیں جاتی ہیں، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں آپ گھر میں بیٹھ کے خدمت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے تو مجھے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں نے اس کو فرائیڈے ٹو فرائیڈے کا میں نے کہا کہ آپ ہر فرائیڈے روزہ رکھو، چھوٹا روزہ، اور وہ چھوٹا روزہ رکھتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ ویٹ کرتا ہے کہ کس دن فرائیڈے آئے۔ بے شک اس دن اس کے لیے دقت ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ ویٹ کرتا ہے کہ فرائیڈے کب آئے گا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، یہ خداوند کا فضل ہے، یہ خداوند کے کام ہے جو ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ اسی لیے ہر پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ اب ہم تو خدمت نہیں کر سکتے، بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے، بھائی ہم تو نہیں خدمت کر سکتے، یہ تو بڑے بڑے پاسٹرز کا، ایلڈرز کا جو چرچ میں رہتے ہیں ان کا کام ہے۔ نہیں، آپ کا کام ہے۔ ہر ماں، ہر باپ، ہر بچہ، گھر کا انسان، نوجوان، ٹین ایجرز کام کر سکتا ہے۔ کیسے؟ ٹین ایجرز جب چرچ میں جاتے ہیں، مختلف پارٹیز میں اٹینڈ کرتے ہیں چرچز میں، تو وہ لاسٹ میں کہہ سکتے ہیں ہم رکتے ہیں، ہم برتن دھو کے جائیں گے، یا چرچ میں مطلب جب ایک پروگرام ہوا ہے اس کے اینڈ میں آپ کہیں کہ ہم بھی جھاڑو دیں گے، ہم بھی کام میں حصہ لیں گے، ہم بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کام دیجیے، ہم بھی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے خدمت کرنی ہے ہمیں، اور کلام پڑھیں، روزہ رکھیں، جیسے توفیق دے خداوند، جتنا ٹائم دے اتنا روزہ رکھیں، خداوند کو دینا بچوں کو سکھائیں۔ آج کل کے بچے خدمت کیسے سیکھیں گے؟ یہی خدمت ہے۔ میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے میں جب کلام سنانے لگتی ہوں پھر مجھے پتہ نہیں چلتا، خداوند کرو جو مجھے سکھاتا ہے میں سکھاتی ہوں۔ کبھی یہ مت کہیں کہ کلام لمبا ہو گیا تو ہم نہیں سنیں گے، یہ زندگی ہے، اس زندگی سے دور ہٹ گئے موت کے قریب ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے بچوں کے اکثر ذہن میں ڈالتی ہوں، ہمیشہ یہ سوچو ماما بڑا نوٹ خدا کے کاموں کے لیے دینا ہے، ماما بڑا نوٹ خدا کے کاموں کے لیے دینا ہے نا۔ تو پھر کبھی کبھی مجھے وہ کہے گا، جب میرے پاس چھوٹے چھوٹے کوئنز ہوئیں گے نا تو میں ان کو کوئنز دوں گی، ماما بڑا نوٹ کہاں ہے؟ تو میں کہتی ہوں بچے جتنا ہوتا ہے ہمیں دینا ہے، خداوند کو ضرور دینا ہے، جب خداوند بڑے دے گا جتنے دے گا ہمیں خداوند کے کاموں کے لیے دینا ہے۔ اور میں ان سے بلواتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں بولو،
کہ میں خدا ان کے کاموں کے لیے ڈال رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں تاکہ وہ دینا سیکھیں. یہ ہے خدمت. بچوں کو سکھائیں تاکہ بچے جب سیکھیں تو وہ جو سیکھیں گے آج خدمت کرنا وہ اپنے پیرنٹس سے، وہی خدمت پتہ نہیں وہ کتنے آگے خدا ان کی مرضی ہوئی تو وہ پوری دنیا میں خدا کا کلام سنانے والے بن جائیں گے. یہ خدمت کرنی ہے ہمیں. آگے ہم نے جیسے یسوع مسیح نے خدمت کر کے دکھایا، ہمیں بھی خدمت کرنی ہے. پھر آگے یسوع مسیح نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے شاگرد چنے. ایسے خدا آٹومیٹکلی ہمیں ایسے ہمیں اس اسٹیج پہ ہم آ جائیں گے کہ خداوند ہمیں جیسے جیسے ہم کلام سیکھیں گے ہمیں حکمت آئے گی، عقل آنا شروع ہو جائے گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. جب ہم خداوند کے یسوع مسیح نے آگے بہت سارے معجزات بھی کیے جس کا ہم آگے ذکر پڑھیں گے. جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے آٹومیٹکلی خداوند وہ سب جب ہم خدمت اور سچائی سے خدمت اور سچے جذبے سے اور اپنی جان کو مار کر کریں گے نا، اپنے آپ کو ختم کر کے خدمت ضرور کریں گے، تب ہی یہ آٹومیٹکلی یہ سب چیزیں ہمارے اندر آئے گی اور ہمارے وسیلے سے خداوند کام کرے گا. لوگ بڑے بڑے معجزات ہو سکتے ہیں، نبوت، یہ سب کچھ ہمارے وسیلے سے ہوگا، بشرطے کہ ہم خداوند کے ساتھ روح سچائی سے چلیں اور زیادہ سے زیادہ وقت دیں. ابھی مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، سب سو رہے ہیں اور میں صرف تبھی کلام سنا سکتی ہوں جب یا تو بچے سو رہے ہیں یا مطلب بڑے سائلنٹ موڈ میں سارا ماحول ہے، تو بس اسی ٹائم میں، کیونکہ بچے بھی میرے چھوٹے ہیں. اس وجہ سے مجھے مشکل لگ رہا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ میں بھی سوں، لیکن خداوند نے کہا کہ ہمیں اپنی جان لگانی ہے. جب تک ہم اپنی جسم کی ہم اپنی قربانی نہیں دیں گے، چھوٹی موٹی قربانی نہیں دیں گے، ہم بڑی قربانی نہیں دے سکتے. میرے لیے بہت دعا کریں تاکہ میں بھی اس خدمت کو جو خداوند نے مجھے دی ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکوں اور بلا ناغہ یہ خدمت کو کر سکوں. اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم اس کو یاد رکھیں، جو آپ سیکھتے ہیں اس کو ریپیٹ کیا کریں. اچھا آج جو ہم نے پڑھا اس میں کیا تھا، کیا کرنا ہے، اچھا ایسے کرنا ہے، اس کو ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں، تو خداوند ضرور جو ہے آپ کی زندگی میں کام کرے گا. خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم دعا کریں گے. اے پیار سے بھرے مہربان زندہ آسمانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں اس خوبصورت اور قیمتی وقت کے لیے. خداوند ہاللویا. جب ہم آپ کے حضوری میں آتے ہیں تو وہ سکون، وہ چین، وہ اطمینان پاتے ہیں جو کہیں نہیں. ہاللویا. خداوند جو کلام کا بیج بویا گیا یہ 100 گنا پھل لائے اور ابلیس ہم سب کے دلوں سے کبھی بھی اس کلام کو چھیننے نہ پائے یسوع کے نام میں. اور خداوند ہم آپ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. یسوع کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.